Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sardar Nasir Mahmood, Islamabad College for Boys G63. And today we are moving towards week number 6. This is lecture number 13. Students, आज का हमारा टॉपिक है क्रूसेड्स, द क्रूसेड्स. इसका टेक्स्ट आपकी बुक के पेज 33 पर है. दिस इज लेक्चर नंबर 13 फॉर वीक नंबर 6. लास्ट टॉपिक पे लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 11 में वी हैव डिस्कस्ड मंगोल कौन थे, उन्होंने कैसे एम्पायर बनाई और यूरोप और एशिया के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट आए. हमने डिस्कस किया था कि मंगोल सेंट्रल एशिया से इमर्ज हुए. वो बेसिकली नोमैडिक ट्राइब थे जिनको एक ग्रेट लीडर चंगेज खान ने यूनाइट किया. पहले उन्होंने सेंट्रल एशिया का एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया, फिर सेंट्रल एशिया से बाहर निकलकर साउथ एशिया और मिडल ईस्ट की तरफ आए, ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी गए और अफ्रीका के गेट तक पहुंच गए. ये बड़े फियर्स वॉरियर थे और सिविलाइजेशन जहां भी देखते थे उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे. दे कंकर्ड पर्शिया, दे कंकर्ड Baghdad, and after that their empire was divided into 4 Khan empires. We have also studied about the Halaku Khan, the king of China, first Mongol king कुबला खान, और उसके दौर में मार्को पोलो ने चाइना का जो विजिट किया था उससे जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी वो हमने डिस्कस की थी. फिर आखिर में मंगोल जितनी तेजी से इमर्ज हुए उतनी तेजी से वो उनका रूल जो है वो ख़त्म हो गया और 1368 में उनकी एम्पायर कोलैप्स कर गई और वहां पर नए फैक्टर फिनोमिनन्स इन एरियाज में आ गए. स्टूडेंट, हम मिडीवल एज की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मिडीवल एज के सिलसिले में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रूसेड्स है. क्रूसेड्स भी मिडीवल एज का एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ इवेंट है जिसको आज हम रीड आउट करते हैं. द क्रूसेड्स, ये पेज 33 है आपकी बुक का. द क्रूसेड्स 1095 AD to 1492 AD were religious war sanctioned by the Roman Catholic Church in the medieval period. The Roman Catholic Church launched military expedition from Europe to Palestine to reclaim Holy Land from the Muslims. The fighting between the Muslims and the Crusaders took place in the areas of present-day Palestine, Lebanon, Syria, and Egypt. The Holy Land is a term which is used by the Muslims, Christians, and Jews to refer to the Palestinian territories, western Jordan, and parts of southern Lebanon and southward Syria. Among all places in Holy Land, Jerusalem in Palestine is important because of many religious historical sites such as
مسجد الاقصی. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ دیکھ لیتے ہیں کروسیڈز. کروسیڈ جو ہے اس کا میننگ کیا ہے. گوگل ڈکشنری کے مطابق each of a series of medieval military expedition made by Europeans to recover the Holy Land from the Muslims in the 11th, 12th and 13th centuries. A vigorous campaign for political, social اور religious change. ہر ایک وہ ملٹری ایکسپیڈیشن یا ملٹری کمپین جو یورپین نے ہولی لینڈ کو ریکور کرنے کے لیے، ہولی لینڈ کو واپس کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑی 11 12 اور 13 سنچری میں، اس کو کروسیڈ کہتے ہیں. یا جنرل ٹرم میں کروسیڈ ہر اس کمپین کو کہہ سکتے ہیں جو کسی ریلیجیس، سوشل یا پولیٹیکل چینج کے لیے شروع کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس، کروسیڈز وہ وارز تھی جنرلی جو مسلم اور کرسچن کے درمیان 11 سنچری کے لاسٹ میں سٹارٹ ہوئی اور 13 سنچری کے لاسٹ میں جا کر ختم ہو گئی. یہ رفلی 200 ایئرز کا پیریڈ بنتا ہے. 200 سال یہ وارز لڑی جاتی رہی. یہ میجر 8-9 کروسیڈز ہیں. اس میں 1492 لکھا ہوا ہے، لیکن جنرلی جو جنرل ہسٹری ہے اس کے مطابق یہ ایئر 1492 نہیں ہے بلکہ 1289 ہے. 1095 سے سٹارٹ ہوئی، پہلی کروسیڈ ہوئی اور آخری کروسیڈ 1289 میں ہوئی. لیکن یہاں پر مینشن کیا گیا ہے 1292. کچھ ہسٹورین کروسیڈز کو صرف وہ وار مانتے ہیں جو ہولی لینڈ کیا ہے یہ میں ابھی ایکسپلین کروں گا. ہولی لینڈ کو ریکور کرنے کے لیے کرسچن نے جو کمپین کی مسلم کے خلاف، اس کو وہ کروسیڈز مانتے ہیں. وہ 1095 سے لے کر 1289 تک ہے. لیکن کچھ ہسٹورینز ان کمپین کے بعد اسپین میں جو مسلم رول تھا، وہاں پر مسلم امپائر تھی اور مسلم سٹیٹس تھیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کرسچن نے بعد میں بھی وہاں پر اٹیکس اور کمپین جاری رکھی اور آخر کار 1492 میں انہوں نے اسپین کو کیپچر کر لیا، مسلمانوں سے چھین لیا. اس وجہ سے ان کمپین کو بھی کچھ ہسٹورین کروسیڈز میں شامل کرتے ہیں. اس وجہ سے کروسیڈز جو ہے وہ یہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ 1292 تک یہ رہی. یہ وار کیوں لڑی گئی؟ یہ بیسیکلی وار ہولی لینڈ کو ریکور کرنے کے لیے لڑی گئی. وہ ہولی لینڈ کون سی تھی؟ اسٹوڈنٹ، آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہے. یہ مڈل ایسٹ کا ایریا، یہ سعودی عربیہ ہے، یہ آپ دیکھیں ٹرکی ہے، ادھر بلیک سی ہے، یہ میڈیٹرینین سی ہے اور اس کے بعد یورپ شروع ہو جاتا ہے. یہ افریقہ ہے، پاکستان اس طرف ہے. یہ والا تو یہ جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے، اس میں یہ ایریا جہاں پر رفلی میرا کرسر گھوم رہا ہے، لیبنان کا ساؤدرن ایریا، سیریا کا ایریا، جارڈن کا ایریا اور پریزنٹ ڈے اسرائیل کا
فلسطین کا جو ایریا ہے یہ اسمال پیس آف لینڈ جو آج کل 3-4 کنٹریز میں ڈیوائیڈیڈ ہے، بلکہ 5 کنٹری میں، فلسطین، اسرائیل، لیبنان، سیریا اور جارڈن، اس کو ہولی لینڈ کہا جاتا تھا۔ کرسچنز، بلکہ تینوں جو سامی سیمیٹک ریلیجن ہیں، کرسچنز، جوز، مسلمز، تینوں کے لیے یہ ایریا بڑا مقدس تھا۔ وائی؟ جوز نے اس ایریے میں، یروشلم میں، اپنی پہلی گورنمنٹ قائم کی تھی اور یہاں پر اپنا ٹیمپل بنایا تھا، اپنی عبادت گاہ بنائی تھی۔ ابھی بھی اس ٹیمپل کی جو والز ہیں، دا وال آف ٹیئرز، وہ ابھی بھی موجود ہے، جوز وہاں جاتے ہیں، تو ان کی اس کے ساتھ افیلیشن ہے۔ اسی ایریے میں جیسس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وجہ سے کرسچنز، اور اسی ایریے میں ان کے بلیف کے مطابق ان کو کروسیفائڈ کیا گیا، تو اس لیے یہ ایریا ان کے لیے مقدس ہے۔ مسلمز کے لیے ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے معراج کے لیے آسمانوں پر گئے تھے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا، تو اس وجہ سے یہ شہر یروشلم کا یہ مقدس ہے تینوں ریلیجنز کے لیے، مسلمز، کرسچنز اور جیوز کے لیے۔ تو یروشلم اور اس سے آس پاس کا ایریا ہولی لینڈ کہلاتا ہے۔ اس ہولی لینڈ پر ایک واریر تھے اس دور کے، جن کو سلجوق ترک کہا جاتا تھا۔ یہ سلجوق ترک مسلم تھے۔ یہ کیسپین سی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دس از کیسپین سی کے بیک سے، سینٹرل ایشیا سے، کیسپین سی دنیا کا سب سے بڑی لیک ہے سالٹ واٹر کی، یعنی کہ سی ہے، لیکن یہ کلوز سی ہے، چاروں طرف سے اس کے کنٹری ہے، اوپن سی کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں بلیک سی ہے تو اس کا لنک اوپن سی کے ساتھ بنتا ہے، لہذا یہ کلوز سی نہیں ہے۔ اس کا کیسپین سی کا کوئی لنک کسی کے ساتھ نہیں بنتا، لہذا یہ کلوز سی ہے۔ کیسپین سی کے بیک سے یہ پیچھے سینٹرل ایشیا کے کنٹری سے سلجوق نکلے، یہ بیسیکلی ٹرک قبائل تھے، اور یہ 1000 سے لے کر 1200 تک آپ یہ رفلی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا ایریا تھا جو یلو میں ہے۔ آپ بغداد بھی دیکھ رہے ہیں، بغداد میں خلافت عباسیہ قائم تھی اس وقت، لیکن ان کا انفلوئنس یہاں پر تھا، اور بعض اوقات وہ جو کیلف ہوتا تھا وہ ان کے ٹوٹل انفلوئنس میں ہوتا تھا۔ تو یہ سلجوق ٹرکس آئے، یہ مسلم ہولی لینڈ مدینہ اور مکہ بھی ان کے انفلوئنس کنٹرول میں تھا۔ پریزنٹ ڈیٹ ترکی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا کلر ڈارک یلو اس کو کہہ لیں یا پرپل کہہ لیں، تو یہ بازنٹائن امپائر تھی۔ دس واز بازنٹائن امپائر۔ پھر انہی سلجوق ٹرکس نے جو ہے یہ ان ہولی لینڈز کے اوپر قبضہ کر لیا۔
یہ والی جو ہولی لینڈز. اب جو کرسچن تھے یورپ کے وہ اس آکوپیشن کو چھڑانا چاہتے تھے اور سیریا، ایجپٹ، پریزنٹ جارڈن، پریزنٹ لبنان، پریزنٹ اسرائیل، پریزنٹ فلسطین، ان کے اوپر وہ دوبارہ سے قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے کرسچنز پوپ نے، جو رومن کیتھولک چرچ کا پوپ تھا جس کا نام تھا پوپ اربن، ہی یہ والا ہے، ہی واز پوپ اربن. پوپ اربن نے رومن کیتھولک چرچ کے بینر کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سلجوق ترک کے خلاف لوگوں کو اکسایا، ان کو انسٹیگیٹ کیا اور انہیں مذہبی طور پر بلیک میل کیا کہ مسلم جو ہے آپ کی ہولی لینڈ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آپ ان کے خلاف جنگ کے لیے باہر نکلیں. بڑی کمپائن چلی، بڑا ریونیو پیسہ اکٹھا کیا پوپ اربن ٹو نے، اور پھر ان کا جو سمبل تھا کروسیڈز کا وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کراس. یہ کرسچنز کا ریلیجیس سمبل بھی ہے. یہ کراس کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ سلیب جو ہے اس پر کرسچن بلیو کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر کروسیفائی کیا گیا تھا. تو یہ اس لیے یہ سائن ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کروسیڈ جو ہے اس کے لیے بھی یہ والا سائن چوز کیا گیا. جو کروسیڈر تھے وہ یہ سائن جو ہے وہ پہنتے تھے، یہ اس کی پہچان تھی. ہولی لینڈ کی اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہولی لینڈ واز ہولی فار مسلم، کرسچنز اینڈ جیوز. اور ہولی لینڈ میں پریزنٹ لبنان کا سودرن ایریا، پریزنٹ سیریا کا سودرن ویسٹرن ایریا، پریزنٹ فلسطین اتھارٹی جو اس وقت ہے وہ والا ایریا، اور پریزنٹ اسرائیل کا ایریا جو تھا وہ کہلاتا تھا ہولی لینڈ. مسجد اقصی بھی وہاں پر موجود ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، یہ یروشلم میں موجود ہے. اوکے، یہ اسٹوڈنٹ اس میپ کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ریڈ والا ہے یہ اس وقت کا میپ یہ ریپریزنٹ ہو رہا ہے جب بازنٹائن امپائر اور یورپین کرسچن مل کر سلجوق ترک کے اگینسٹ کروسیڈز لڑ رہے تھے. تو یہ ریڈ والا ایریا یہ بازنٹائن امپائر کے پاس تھا. یہ یلو والا ایریا یہ سلجوق کے کنٹرول میں تھا. اور ایجپٹ میں فیٹیمڈ جو تھے سلطنت فاطمید وہ یہاں پر رول کر رہے تھے. تو یہاں سے یورپ سے ایکسپیڈیشنز آتی تھی اور پھر وہ بازنٹائن امپائر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، یہاں سے بھی لوگ جوائن ہوتے تھے اور پھر یہاں پر آ کر اس ایریے میں ہولی لینڈ مین مرکز تھا، ہب تھا جہاں پر فائٹنگ ہوتی تھی.
یہ کروسیڈز کب کب کتنی کتنی دیر کے لیے لڑی گئی، کون کون سے مین لیڈرز تھے، اور اس میں کون سی کروسیڈ میں کس کے ہاتھ میں کیا آیا، اور فائنل ہولی لینڈ کا کیا ڈیسیژن ہوا، کروسیڈز کے کیا امپیکٹ ہوئے. یہ اگلے ہمارے 2 ٹاپک ہیں جس میں ہم اس کو کور کریں گے. اوکے اسٹوڈینٹس، آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کروسیڈز کی کیا میننگ ہے. کروسیڈز were a series of battles or campaigns or wars which were launched by the European Christians on the instruction and direction of the Pope to recover the Holy Land, which was in control of the Seljuk Turks. کروسیڈز کا پیریڈ کون سا ہے؟ 1095 سے لے کر 1289 تک. اور اگر اسپین میں جو مسلمس کے خلاف فائٹس ہوئیں، وارز، بیٹلز ہوئیں، ان کو ایکسپیل کرنے کے لیے اسپین سے، تو اس کو بھی شامل کر دیں تو یہ 1492 تک بنتا ہے. رومن کیتھولک جو چرچ تھا، اس نے مین رول ادا کیا لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے میں، لوگوں کو وار کے لیے تیار کرنے میں. پھر بازنٹائن امپائر چونکہ وہ مسلسل تھریٹ میں تھی سلجوق ترس کے، تو وہ یورپ سے وہ ہیلپ مانگتی تھی. چونکہ بازنٹائن امپائر والے کا فیتھ لیٹن چرچ یا کیتھولک چرچ والوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. یہ ایسٹرن رومن چرچ کے تھے اور پوپ جو تھا وہ کیتھولک چرچ کا تھا. لیکن اس کے باوجود دونوں فرقوں نے مسلم کے خلاف یونائٹ ہو کر جو ہے وہ جنگ لڑی. ہولی لینڈ, I have explained that why it is called Holy Land for the 3 religions, Semitic religion کے لیے مسلم جوز اور کرسچن کے لیے ہولی لینڈ کیوں ہے، اور یہ کون سا ایریا ہے. پریزنٹ ڈے اسرائیل، فلسطین، کچھ ایریا سیریا کا اور کچھ لبنان کا، کچھ جارڈن کا، تو یہ ہولی لینڈ کہلاتا تھا. Seljuk Turks was another new phenomena of medieval age. They emerged from Central Asia and they moved towards the south, west, and they took control of much of the area of Middle East. And the Holy Land, they also occupied the Holy Land, and they were a permanent threat to Byzantine Empire. اوکے اسٹوڈینٹس، آج آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے پیج 33 کی ریڈنگ کرنی ہے، اور کوشچن نمبر 4، لسٹ اینڈ ڈسکرائب دی ریزنز آف دی بگننگ آف دی کروسیڈس. یہ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور لرن بھی کرنا ہے. آئی سی بی کے یوٹیوب چینل پر آپ کی کلاس کے تمام لیکچر موجود ہیں. پلے لسٹ میں کلاس 7 کو آپ کلک کریں گے تو 5th ویک تک سارے لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں. 6 ویک کے بھی اسی 1-2 دن میں سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اور اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اس پر سے واچ کریں، اس میں سے پوائنٹ نوٹ کریں اپنے، اور پھر جو ہے اپنی پریپریشن مکمل کریں. کیونکہ جو ہی اسکول کالجز اوپن ہوں گے تو آپ جو فرسٹ ٹرم کا سلیبس پڑھ رہے ہیں اس کا ایگزام ہوگا. اگر آپ کو لیکچر کے متعلق کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں فیس بک پیج کے اوپر اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، تو وہاں آپ کمنٹس میں مجھ سے کوئی کوشچن پوچھ سکتے ہیں، تو میں اس کا پوچھیں گے تو میں اس کو ضرور آنسر کروں گا.
Okay, students, stay home, stay safe. Allah Hafiz.